अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। ऑडियो लीक्स तहकीकात कायम जुडिशल कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात और तहकीकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को चैलेंज कर दिया है। और कमीशन चूँकि हुकूमत की तरफ से बनाया गया और इस पर अब सवालात भी उठ रहे हैं। तहकीकात अभी होनी है, तहकीकात के बाद जो डिसीजन होगा वो काबिल कबूल होगा या नहीं। माजी में भी हमने देखा कि जितने भी कमीशन बने उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रही, लेकिन ये रिपोर्ट्स कैसी होंगी और इस पे एतराज़ात अभी से सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ का 25 मई को यौम तकरीम शुहदा मनाने का ऐलान और 9 मई हमेशा की तरह पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब के तौर पे देखा जाएगा। और इस पर मज़म्मत आज भी आर्मी चीफ़ ने की है और पार्लियामेंट में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की। और साथ ही साथ इस अमल में जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का अज़्म भी दोहराया गया। इस दिन की जब हम बात करते हैं, मुल्क भर में ज़्यादा रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस वक्त पाक फ़ौज के हक़ में शोहदाए पाकिस्तान और जो मुल्क की खातिर जिन्होंने जाने दी उनकी तकरीम के लिए जगह जगह रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात हो रही हैं। देखना यह है कि अब ज़रा आज आर्मी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जुडिशल इसके वाले से जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ही कार्रवाइयाँ होंगी। इसके ऊपर भी लोग तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन ज़रा ये इशू ऐसा है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे आज बात भी कर रहे थे कि फौरी इसके ऊपर अमल होगा, एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि दूसरी अदालतों में ये कार्रवाइयाँ इतनी जल्दी नहीं होती। साथ ही साथ G20 इजलास भारतीय सदारत गैर कानूनी है। आज से ये इजलास शुरू हो चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, वो कश्मीर में मौजूद थे और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में आज से यौम सियाह के तौर पे और भरपूर हड़ताल की जा रही है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है G20 इजलास के हवाले से। और इसमें चाइना शिरकत नहीं कर रहा और बाकी ममालिक भी। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये भारत जो सदारत कर रहा है ये गैर कानूनी है और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा का मसला है, मुतनाज़ इशू है, तो इसके ऊपर भारत की ये जो मेज़बानी है ये गैर कानूनी है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। हसन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। हसन मुर्तज़ा साहब किस तरह देखते हैं, एक तो ऑडियो लीक्स तहकीकात जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि पहले भी थे, अब वो कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे कमीशन बन सकता है। दूसरी तरफ एतज़ाज़ एहसन साहब भी कह रहे हैं कि आला अदलिया के जज को नामज़द करके जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का काम नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब कोशिश करते हैं। सर मुर्तज़ा साहब को हमारी ऑडियो से इतना नहीं पहुंच रही और इस वक्त चूँकि जुडिशल कमीशन बनाया गया है, ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकात करवाई जा रही हैं और ज़रा ऑडियो लीक्स का जो मामला है ये हसास भी है और इसके ऊपर ज़रा तहकीकात होंगी तो ही पता चलेगा। लेकिन जुडिशल कमीशन की तहकीकात उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। और इस पे एतज़ाज़ एहसन साहब ने जो बात की है वो भी ये कह रहे हैं कि आला अदलिया के जज को नामज़द करके जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का काम नहीं है और इस कॉल रिकॉर्डिंग इतना बड़ा जुर्म है कि इससे हुकूमत और काबीना दोनों जा सकती हैं इस अमल में। और कशीदगी ज़्यादा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मौजूद है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, लीडरशिप है, उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। कल खान साहब दोबारा पेश होंगे और उन्होंने कहा कि कारकुनान को कहा कि मुझे ख़दशा है, 80% मुझे यकीन है कि दोबारा गिरफ़्तारी हो सकती है, लेकिन अगर दोबारा गिरफ़्तारी होती है तो इस गिरफ़्तारी के
نتیجے میں کسی بھی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ کریں. یہ ہنگامہ براہ راست فائدہ پہنچا سکتا ہے پاکستان PDM کو. اور جس طرح ماضی میں پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں شامل نہیں تھے, یہ شر پسند عناصر تھے, ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی, تو ان کا آج اپنے کارکنان سے مطالبہ تھا کہ آپ بالکل بھی اس میں کریں, چونکہ PDM اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. حسن مصطفیٰ صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی حسن مصطفیٰ صاحب سن پا رہے ہیں مجھے آپ؟ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب تک ہماری آڈیو نہیں پہنچ رہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کر سکیں ان کے اور ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں, خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بھی, چونکہ بلاول بھٹو صاحب کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی, خاص طور پہ G20 اجلاس جو بھارت چاہتا ہے کہ وہ کشمیر جو اس وقت کرفیو زدہ ہے اور وہاں پہ آرمی ڈپلوائے کی گئی ہے اور اتنی سخت سیکیورٹی, پورا کرفیو لگا کے یہ اجلاس کروایا جا رہا ہے, اور اجلاس سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر کتنا پرامن ہے, مقبوضہ کشمیر خاص طور پہ ویلی. لیکن وہاں پہ جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں وہ جو سویلینز ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور اس اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے بھرپور سیکیورٹی ہے, اور سیکیورٹی کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ خود جو وہاں کے عام شہری ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہے, اور اتنے کرفیو زدہ ماحول کے اندر یہ اجلاس بلایا گیا ہے. اور ایک تو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ کتنا پرامن ہے کشمیر, اور وہ یہ اس عمل کے ذریعے. لیکن چائنا نے ظاہر جو اس ریجن کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, اور اس کے بائیک آؤٹ کے بعد اس کی کیا قانونی. حسن مصطفیٰ صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی اب آ رہی ہے آواز. جی معذرت چاہتے ہیں سر, آواز صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی تھی اب تک. سر آڈیو لیکس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں, انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے. تحقیقات تو ظاہر ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن بنے ماضی میں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں, پاکستان کی تاریخ رہی ہے, کنٹروورشل ہی رہے معاملات. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نتائج جو آئیں گے وہ دونوں طرف ان کو بیلنس ہوں گے, مانا جائے گا؟ دیکھیے جی, جہاں تک آڈیو لیکس کا تعلق ہے, اس پہ کس چیز کے تحفظات ہے کہ وہ آڈیوز کیوں ریکارڈ کی گئی؟ اگر نہ کی جاتی تو جو اتنے ملکی معاملات کو جس طرح سے اور جس طرح سے عدلیہ کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئیں, جو سیاستدانوں کی باتیں سامنے آئیں, کیا وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں, ان کو ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ریکارڈنگ تو بے شک آپ کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب اس قسم کے حالات ہو, ملک کے اندر افراتفری ہو, ملک کے اندر تقسیم جو ہے وہ نچلی سطح تک ہو گئی ہو, جہاں پر لوگ جو ہے وہ ملکی سلامتی کے خلاف سازشیں کر رہے ہو, جہاں پر وفاق پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں, کیا ان چیزوں کو ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے؟ حسن مصطفیٰ صاحب بالکل ریکارڈ کرنا چاہیے, اور جو سازشیں ہوں ان کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ ہونا چاہیے تھا. اور اسی میں جناب اعتزاز احسن صاحب ظاہر بہت سینئر قانون دان ہیں اور سینئر رہنما بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, آج وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج کو نامزد کر کے جوڈیشل کمیشن بنانا حکومت کا کام نہیں ہے, اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کال ریکارڈنگ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں حکومت اور کابینہ دونوں جا سکتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب فرما رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, جی جو آڈیوز آئی ہیں, جی جی, کیا ان آڈیوز کے ہوتے ہوئے عدلیہ پر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ وہ ان آڈیوز میں عدلیہ کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو جج صاحبان سے گفتگو ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں, وہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہیں. کس طریقے سے حکومتیں گرائی گئی, کس طریقے سے حکومتیں بنائی گئی,
کس طریقے سے یہ مینڈیٹ دیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے میں کہتا ہوں یہ زیادہ بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے. آپ کسی کی کوئی چیز، لیکن کیا گفتگو ہو رہی تھی میرا خیال ہے یہ زیادہ تشویشناک ہے. ٹھیک ہے، یہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے، ایک سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو ریکارڈنگ ہوگی ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تحقیقات ذرا قومی سلامتی چیلنج نہیں ہونی چاہیے، بالکل میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے. دوسرا حسن صاحب، کیونکہ وقت بھی کم ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی راستہ ہے؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی کوششیں کی تھیں، ڈائلاگ، مفاہمت، کوئی دور دور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس تناؤ میں کوئی کمی آ سکے؟ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ڈائلاگ بھی ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر بات چیت بھی کرنی چاہیے اور معاملات بات چیت کے ساتھ حل ہونے چاہیے. لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ جو آڈیوز آئی ہیں وہ سیاسی جماعت کی نہیں تھی، وہ آڈیوز ملک دشمن قوتوں کی تھی. ہم ایسے کسی ایجنڈے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گفت و شنید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جہاں ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو. ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر گفت و شنید نہیں کرے گی، ڈائلاگ نہیں کرے گی. حسن مصطفیٰ صاحب، G20 اجلاس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب کشمیر میں موجود تھے. انہوں نے آزاد کشمیر میں اظہار یکجہتی کے طور پہ کشمیریوں کے ساتھ وہاں پہ موجود رہے. وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور خاص طور پہ ظاہر چائنا جو اس ریجن کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. مصر، ترکی اور سعودیہ نے بھی بائیک آؤٹ کیا ہے، اور اس پورے اجلاس کی ظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈل جھیل جو ہے جہاں پہ یہ اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، اتنی زیادہ آرمی لگائی ہے، اور اس کے بعد عام جو وہاں کے مقامی کشمیری ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ اجلاس کروایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ اس پہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں دو رائے ہی نہیں ہے. جب اس خطے کے تمام بڑے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہی نہیں ہیں، وہ اس اجلاس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، تو یہ انڈین یا کشمیری کٹ پتلی حکومت جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس اجلاس کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے اجلاس کا یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بے معنی ہے ایسے اجلاس. تو اس میں کوئی شک نہیں اسم صاحب، بے معنی ضرور ہے، اور انڈیا جو اپنا امیج بلڈ کرنا چاہ رہا تھا، وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کشمیر کتنا پورا امن ہے، انہوں نے چیزیں کی، اور ہم نے دیکھا دن بھر وہاں سے جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، بلکہ کل سے ہی مقامی آبادی کو کشمیری ظاہر وہاں پہ ہڑتال کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کشمیریوں کو ہٹا کر اگر آپ فوٹیج دیکھیں ابھی بھی جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہاں سے، یا انٹرنیشنل میڈیا بھی ایون، تو آپ کو مقامی لوگ نظر نہیں آئیں گے. کشمیر کا کلچر آپ کو، وہ لباس تو اوڑے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ شکل سے یا ان کے ایکسنٹ سے آپ کو لگے گا کہ یہ کشمیری نہیں ہے. دیکھیں وہ کشمیری ہے ہی نہیں ہے. جو کشمیری لباس پہن کے پھر رہے ہیں یا کشمیر کے خطے میں پھر رہے ہیں وہ تو قابض ہیں، غاصب ہیں. انہوں نے تو کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ کشمیری کہاں سے آ گئے؟ ہم تو کشمیر کی وہ حیثیت چاہتے ہیں بحال ہو، اس پہ بات چیت ہو. میرا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی تو انڈیا میں کھڑے ہو کے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اس وقت تک آپ سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتے جب آپ کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو بحال نہیں کرتے. ہم واپس اس پوزیشن پہ نہیں جائیں گے جو ان سارے کرفیوز سے پہلے تھی، اور اس وقت تک ہم ڈائلاگ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک، اسم صاحب چونکہ وقت بھی کم ہے، آپ نے جانا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں یہ ایک 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے اس وقت جو کشمیر پہ خاص طور پہ G20 اجلاس کے والے سے پاکستان کا جو بیانیہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ایک ایفرٹس کی ہوئی تھیں، وہ ہمیں حکومتی سطح پہ ادھر سے وہ اس طرح کا، یا ایون پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آج موقع تھا کہ بھرپور ہم بات کرتے کشمیر کے اوپر. ابھی بھی ہم جوڈیشل کمیشن اور ان چیزوں میں اور ظاہر پاکستان کے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری کاروائیاں وہ ہیں جو ہمارے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کی صرف ترجیحات میں ہے، پرائورٹیز میں ہے کہ کشمیر پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ہماری جماعت بنی کشمیر ایشو پہ تھی. ہم نے بات کرنی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چیئرمین آج بھی 3 روزہ دورے پہ کشمیر میں ہے. جی بالکل، اور کل ہم وہاں پہ جلسہ بھی کر رہے ہیں. ہم بھرپور میسج انڈیا کو دیں گے وہاں پہ. تو باقی تو یہاں پہ مودی پارٹی ہے
وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. 9 مئی کا جو سانحہ ہوا جو امریکہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا, جس میں ایم عالم کا طیارہ جلا دیا گیا, جس میں شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کی توہین اور تضحیق کی گئی, جناح ہاؤس پہ حملے کیے گئے, وہ سارے انڈینز کو خوش کرنے کے لیے تھے. آپ ان کے چینلز دیکھیں, وہ بغلیں بجا رہے تھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی میں ایسے کوئی دہشت گرد, ایسے کوئی پاکستان دشمن جو ہے وہ سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی کشمیر ہماری ٹاپ پریورٹی ہے. کشمیر آزاد بھی ہوگا اور اس کا فیصلہ کشمیری کریں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب حسن مرتضیٰ صاحب, بتا رہے تھے کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. اور اس وقت زارہ بلاول بھٹو صاحب 3 روزہ دورے پہ کشمیر میں موجود بھی ہیں, اور وہ وہاں کل پارلیمنٹ کا بھی انہوں نے وزٹ کیا, وہاں پہ بات چیت بھی کی میڈیا کے ساتھ. بھارت جو جس طرح کی کوششیں کر رہا ہے اور جو امیج بلڈنگ کر رہا ہے وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہوئیں. اور اس وقت جب ہم سری نگر کی بات کرتے ہیں, اور سری نگر میں جس طرح ہندوستانیوں کو لا کے آباد کیا گیا ہے, اور ایک بالکل ہی جو ڈیمو دینے کی کوشش کی گئی ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ وہاں پہ سیکیورٹی ہے. اور اس سیکیورٹی کے اندر مقامی کشمیری جو وہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں ظاہر صدیوں سے, ان کا ہوم ٹاؤن ہے, تو ان کو بھی وہاں پہ ایکسیس نہیں دیا جا رہا. وہ سلیکٹڈ لوگ جو پرو انڈیا ہیں, جو انڈیا کے لوگ ہیں, انہی کو ایکسیس دیا جا رہا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا سیدہ مسرت شاہ صاحبہ نے, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے. مسرت شاہ صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. تھینک یو. کس طرح دیکھتی ہیں آڈیو لیکس سے تحقیقات, جو جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے, ظاہر اس نے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا. اس والے سے اعتزاز احسن صاحب آج فرما رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج کو نامزد کر کے جوڈیشل کمیشن بنانا حکومت کا کام نہیں, اور کال ریکارڈنگ اتنا ہی بڑا جرم ہے, اس میں حکومت اور کابینہ دونوں جا سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بھی ظاہر تحفظات ہیں, اور خود اعتزاز احسن صاحب بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. شاہ صاحبہ سوری, مجھے آپ کا کوشچن جو ہے نا کمپلیٹ سنائی نہیں دیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اب ظاہر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کے بھی تحفظات ہیں. خود اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کمیشن بنانا, اور اب حکومت نے جو کال ریکارڈنگ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر حکومت اور کابینہ دونوں فارغ ہو سکتے ہیں, یعنی پرائم منسٹر بھی گھر جا سکتے ہیں اور کابینہ بھی. جی بالکل. اچھا دیکھیں, آپ کا کیا پاکستان تحریک انصاف کا کیا تحفظات ہیں اس کمیشن کے اوپر؟ دیکھیں, یہ جو کمیشن بنایا گیا نا, پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ لیگل کتنی ہے, جی کانسٹیٹیوشنل کتنی ہے. پہلی بات تو اس گورنمنٹ کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی فارغ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی جو بھی یہ جو کام کرنے جائیں گے, اگر جوڈیشری ایک ایکشن لے پراپر طریقے سے, اگر وہ چاہے تو ان سب کو ابھی بھی گھر بھیج سکتی ہے. ان جوڈیشری کے پاس اتنے پاور ہے. اگر جوڈیشری کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو, کوئی نامعلوم لوگوں کا کوئی پریشر نہ ہو, تو دیکھیں اس پریشر کو سسٹین کرنا پڑے گا جوڈیشری کو, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ فیکٹس ہیں, جوڈیشری بہت بڑے پریشر میں ہے, بہت بڑا پریشر ہے. اور اصولاً انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا کہ اگر جوڈیشری نے ایکشن لیا, کیونکہ دیکھیں جوڈیشری میں بھی تھوڑا سا بھی کہیں پہ فیئر ہوگا تو 1-2 ججز کو ہوگا, 2-3 ججز سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمیشن جو ہے نا, یہ جعلی کمیشن, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے ایکسیپٹیبل, اور یہ ہے بھی نہیں, یہ اصل میں ہے بھی نہیں, یہ جعلی فارغ ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شاہ صاحب ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, خان صاحب ظاہر کل پیش ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے 80% یقین ہے کہ دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے. اگر دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کارکنان پرامن رہیں. تو کل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا پلان کر رہی ہے؟ آپ لوگ اپنے اپنے شہروں میں پرامن احتجاج کریں گے اگر خدا نخواستہ گرفتاری ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو انہیں گرفتاری کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی وکٹیں جو ہے نا پی ٹی آئی کی گرائی ہے, گرائی تو وکٹیں نہیں ہے, یہ تو توڑی گئی ہیں وکٹ
جو ہے نا توڑی گئی ہے، اور گرتی تو تب جب ہم سے کوئی بھی ہمارا جو ہے نا کوئی لیڈرشپ ہمیں چھوڑ کے کسی اور پارٹی کو جوائن کرتا. پہلی بات تو یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور بہت کلیئر ہے. اور یہ جب بھی اب جو بھی ایکشن لیں گے نا، جو بھی غلط کام کریں گے، ہاں اگر جو ہے نا لیگل کوئی کام کریں گے تو صحیح ہے، مگر جو بھی غلط کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گلے میں ہی پڑے گا. یہ بھی محتاط ہو جائیں گے. اور خان صاحب نے تو ویسے بھی کہا ہے کہ اگر مجھے اریسٹ کیا گیا تو میرے ورکر جو ہے نا وہ کوئی بھی احتجاج اس طرح نہ کرے، یا مطلب کوئی بھی مطلب ریئیکشن، اسٹرانگ ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ریئیکشن ہونا تو الگ چیز ہے، اور پروٹیسٹ کرنا جو کہ پرامن پروٹیسٹ ہے، کیا پرامن پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا؟ دیکھیں پرامن پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن جو ہے نا احتجاج ہی کیا ہے. تو اس پرامن احتجاج میں یہ پاگل لوگ جو ہے نا اپنے لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور تب جا کے احتجاج غلط ہوتا ہے. آپ یقین کریں اس احتجاج میں 9 کو میں یہاں پہ اسلام آباد میں ہم لوگ باہر تھے، عجیب غریب قسم کے لوگ جو ہے نا وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ یہ کرو وہ کرو، ان کو ہم لوگوں نے بھگایا ہے. ٹھیک، آپ یقین کریں ہم لوگوں نے بھگایا ہے انہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت سری نگر میں G20 اجلاس شروع ہو چکا ہے 3 روزہ، اور اس پہ اس وقت ظاہر چائنا نے شرکت نہیں کی، اور ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہماری بات ہو سکے، اور مستر شاہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ. اور G20 چونکہ اجلاس جو تھا وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بھارت اس کے اوپر بڑا انہوں نے کام کیا تھا، لیکن G20 میں چائنا اور مصر، ترکی، سعودی عرب جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. شاہ صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی جی. شاہ صاحبہ اس وقت G20 اجلاس آج شروع ہو چکا ہے. ظاہر اس وقت حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ کیسز بنانے پہ ہے. کشمیر کے حوالے سے اس وقت ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. بلاول بھٹو صاحب آج ہمیں آزاد کشمیر میں ضرور نظر آئے، وہاں پہ انہوں نے بات چیت بھی کی. لیکن اگر حکومت کی بات کریں تو ہمیں کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا G20 جو بھی مطلب کہ کانفرنسز ہیں ان میں ان کا کوئی اتنا خاص کوئی اسٹیک ہے بھی نہیں. ان کا فوکس صرف اور صرف خان صاحب ہے اور کچھ بھی نہیں، اور کوئی چیز ان کی کوئی پریورٹیز ہی نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ مسر شاہ صاحب. رابطہ منقطع ہو گیا اور پروگرام بھی چونکہ وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے خاص طور پہ G20 کے حوالے سے بھی، اور موجودہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں. جوڈیشل کمیشن بنا، کمیشن اس سے پہلے بہت بنے، اور کمیشنز کی جو رپورٹس ہیں وہ ہمیشہ سے کنٹروورشل رہی. کیوں؟ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.